अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम 12वीं जमात की दरसी किताब से हिस्सा नज़्म की से पहली नज़्म मेरी दुआ का मुताला करेंगे, जिसके शायर है सफ़ी औरंगाबादी। मेरी दुआ ये नज़्म, इसके माने हैं मुनाजात के। मुनाजात की तारीफ़ है कि जब शायर अपने शेर में अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान करता है, साथ ही साथ अपना मदुआ बयान करता है, निजात के लिए दुआ करता है, मुनाजात कहलाती है। यूँ तो हम्द और मुनाजात में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मफ़हूम के एतबार से माने या मफ़हूम एक ही है, लेकिन एक लतीफ़ फ़र्क है उसमें। हम्द में शायर अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ बयान करता है, जबकि मुनाजात में शायर अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ के साथ ही साथ अपना मदुआ बयान करता है, निजात की दुआ करता है, गुनाहों से तौबा करता है और उसकी जो हाजात होती है वो भी अल्लाह ताला से बयान करता है। तो ये पेश दर्स हुआ। अब हम शायर का तारुफ देखेंगे। जान पहचान में सब तारुफ देखेंगे शायर का। सफ़ी का असल नाम बहाउद्दीन सिद्दीकी था। उनकी पैदाइश औरंगाबाद में 12 फरवरी 1893 को हुई। उनके वालिद हकीम मोहम्मद मुनीर सफ़ी को तबीब बनाना चाहते थे। वालिद का पेशा तबीब का था, तबाबत का था, हिकमत का था, इसीलिए वालिद भी आपको हकीम बनाना चाहते थे। लेकिन सफ़ी ने दरमियान ही में तालीम छोड़कर मुलाजिमत शुरू कर दी। सफ़ी को तबाबत से दिलचस्पी नहीं थी। आपने नतीजा ये हुआ, तालीम छोड़ दी और सर्विस करने लगे, मुलाजमत करने लगे। उन्होंने कई मुलाजमत इख्तियार की, लेकिन उनका ज़्यादा रुझान शायरी की तरफ था। इस फन में उनके बहुत से शागिर्द भी थे। सफ़ी औरंगाबादी दाग दहलवी के बाद उर्दू शायरी के एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने महाविरात, ज़रबुल मिसाल और नए शेरी इजहार को बहुस्न व खूबी बरता। सलासत यानी रवानी, शगुफ्तगी, शाइस्तापन, खूबसूरती और बर्जस्तगी, माखूल और अचानक अशार कहने की खूबी थी आपके अंदर। सफ़ी का इंतकाल हैदराबाद में 21 मार्च 1954 को हुआ। 1965 में उनके शागिर्द ख्वाजा शौक ने उनका मजमूए कलाम परागंदा के नाम से शाये किया। अजीज तलबा, अब हम इस नज़्म के अशार की बुलंद ख़ानी करेंगे। आप अपनी किताबों में तवज्जो से गौर से देखिए और उसके बाद एक एक शेर की तशरीह करेंगे। तो सुनिए। तू वो है जो हर एक की बिगड़ी सवार दे, मेरी मुराद भी मेरे परवरदिगार दे। कौनैन में जलील न कर सबके रूबरू, ईमान व ऐश व दौलत व अज़्ज़ो वो विकार दे। तेरा ये हुक्म मांग हर एक चीज मुझसे मांग, मेरी दुआ के दे मेरे परवरदिगार दे। दिल को मेरे हर एक तरह मुतमईन बना, गम दे तो गम के साथ कोई गम गुसार दे। आंखों को ऐसी लज्जत दीदार हो नसीब, हरदम जो मुझको कैफे मैं खुशगवार दे। महफूज रख फरेबे सफेद व सिया से, गर्दिश न मुझको गर्दिशे लैल व नेहार दे। दुनिया में कुछ भी कुदरत कदरे मोहब्बत नहीं रही, नाला जिगर गुदार व नफा से शोलाए बार दे। दाता की शान ये है कि जारी हो उसकी देन, साइल का शेवा ये है कि दामन पसार दे। मतलब समझ में आए बकाए दुआम का, ऐसा सबक ये जिंदगी मुस्तार दे। मैं बार बार मांगू जो दरकार हो मुझे, और अपने फजल से तू मुझे बार बार दे। हुस्न तलब में मुस्तहिद असर है सफ़ी, वो तुझसे एक मांगे तू उसे उसको हजार दे। अजीज तलबा, हमने नज़्म की बुलंद ख़ानी सुनी। अब हम एक एक शेर पढ़ेंगे और उसकी मुख्तसर सी तशरीह करेंगे। तवज्जो से सुनिए। तो पहला शेर देखिए। तू वो है जो हर एक की बिगड़ी संवार दे, मेरी मुराद भी मेरे परवरदिगार दे।
شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی کو سنوار دیتا ہے، ہر ایک کی آرزویں پوری کرتا ہے، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، تیری وہ ذات ہے۔ پھر اگلے شعر میں دیکھیے، پہلے شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے، اور اگلے مصرعے میں وہ اپنا مدعا بیان کر رہا ہے کہ جس طرح تو لوگوں کی زندگیوں کو سنوار دیتا ہے، ان کی بگڑی بنا دیتا ہے، میری بھی مراد یہ ہے کہ اے اللہ تو میری مراد بھی پوری کر دے، میری زندگی میں جو کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، اس کو پوری کر دے۔ اگلا شعر دیکھیے، کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو۔ پہلا مصرع کہ کونین سے مراد ہے دین و دنیا، کہ اے اللہ تو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی مجھے ذلیل ہونے سے بچا، لوگوں کے روبرو۔ کیوں؟ ایمان، وہ عیش، وہ دولت، وہ عز، وہ وقار دے۔ اگر مجھے ایمان کی دولت سے تو نوازے گا، مجھے عیش میں رکھے گا، مجھے دولت دے گا، عزت دے گا، وقار دے گا، تو میں لوگوں کے روبرو خوشحال رہوں گا۔ اگلا شعر دیکھیے، تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ۔ دیکھیے اس مصرعے میں کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہر چیز اس سے مانگنا چاہیے، دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا خود حکم ہے۔ اس لیے شاعر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا تو خود حکم ہے کہ میں تجھ سے مانگوں، اور کہا بھی جاتا ہے کہ اپنے شوز کا ایک بند بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ تو شاعر اسی کا حوالہ دے رہا ہے کہ ہر چیز مجھ سے مانگ، تو میری دعا کہ دے میرے پروردگار دے، میری بھی یہ دعا ہے کہ اے پروردگار مجھے تو عطا کر، مجھے دے۔ اگلا شعر دیکھیے، یہ دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کر رہا ہے کہ اے خدا تو نے مجھے دل دیا ہے تو اس کو مطمئن بنا، دنیا کی خواہشات آرزوؤں میں مجھے اس کی کمی محسوس ہو اور میرا دل تڑپے، ایسے میرے دل کو نہ کر۔ اور اگر تو نے دل دیا ہے، اگر کوئی غم دے رہا ہے تو غم کے ساتھ کوئی غم کو بانٹنے والا بھی دے، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے۔ اگلا شعر دیکھیے، آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب۔ پہلا مصرع ہے کہ آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، کہ اے اللہ میری آنکھوں کو دیدار کی وہ لذت دے۔ کس طرح کی لذت؟ ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار دے۔ جس کے اللہ تعالیٰ کیف کے میں نے یہاں پر نشے کے ہیں، میں کے میں نے شراب ہے، شراب پینے کے بعد جو نشہ آتا ہے، لیکن یہاں حرام ہے اوپر حلال ہے، جو یہاں پیو تو حرام ہے اوپر پیو تو حلال ہے، کہ اللہ تعالیٰ وہاں جنت میں جو شراب طہورہ پلائے گا جس سے بے خودی اور نشہ آئے گا، ایسی بے خودی، اس طرح کی خوشی میری آنکھوں کو نصیب کر کہ دنیا میں بھی میں تیرے ایمان پر قائم رہوں اور مجھے میری آنکھوں کو دیدار کی لذت نصیب ہو۔ اگلا شعر دیکھیے، محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں فریب دینے والے، دھوکہ، جھوٹ، سچ، بے ایمانی، اس دنیا میں ہر طرح کی برائیاں ہیں، ان تمام برائیوں سے اے اللہ تو مجھے محفوظ رکھ، کیونکہ گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ یہ جو زمانے کی گردش ہے، رات دن، صبح اور شام، ان گردشوں سے، ان برائیوں سے، ان پریشانیوں سے میری حفاظت فرما۔ اگلا شعر دیکھیے، دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے پھر التجا کر رہا ہے، شکوہ کر رہا ہے کہ اس دنیا میں محبت کی کوئی قدر کرنے والا نہیں رہا، کوئی ایماندار انسان نہیں ہے۔ اگلے شعر میں دیکھیے، نالا جگر گداس وہ نفس شعلہ پار دے۔ میری جو فریاد ہے وہ نرم ہو اور میرا جو نفس ہے وہ لوگوں کو متاثر کرنے والا ہو، آنکھ برسانے والا ہو، جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنے والا ہو، ایسا مجھے نفس دے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ داتا یعنی خدا اللہ، کہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سب کو دینے والا ہے، اس کے دینے کا سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے۔ اور اگلے شعر میں دیکھیے، سائل کا شیوا ہے، یہاں پر انسان کو کہہ رہا ہے، سائل کہہ رہا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ سے مانگتے رہتا ہے، دامن پسارتے رہتا ہے، وہ مانگتے مانگتے نہیں تھکتا ہے اور وہ دیتے دیتے نہیں تھکتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا۔ اگر انسان کو
زندگی میں ہمیشہ رہنے کا اور آخرت کی زندگی کا مطلب اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ دنیا میں ہر وقت نیک کام کرتے رہے گا، اور یہ جو زندگی ہے، ایسا سبق یہ زندگی مستعار دی، یہ جو زندگی ہے مستعار نے ادھار کی ہے، یہاں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، اور انسان کو معلوم ہے کہ ایک وقت اس کو مرنا ہی ہے، یعنی یہ زندگی ادھار ہے۔ اور وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی میں ہم کو اللہ تعالیٰ امن نصیب کرے، جنت نصیب کرے، اس کے لیے اس دنیا میں کیسا جینا ویسی زندگی عطا کر اللہ تعالیٰ۔ اگلا شعر دیکھیے، میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے۔ کہ انسان کی صفت ایسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگتے رہتا، ذرا سی پریشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا، یا اللہ مجھے یہ دے، میں بار بار مانگتے رہتا ہوں، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔ اور تو وہ ہے کہ اپنا فضل و کرم انسان پہ کرتا ہے، اور انسان جتنے بار مانگتا ہے تو اتنے بار دیتا ہے۔ آخری شعر دیکھیے جس میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے، حسن طلب میں مجتہد اثر ہے صفی۔ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنے کے میں نئے نئے طریقے اختیار کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نہ جانے کس ادا پر مہربان ہو جائے اور مجھے عطا کرے۔ وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو 1000 دے، اور تیری وہ ذات ہے کہ انسان جب ایک مانگتا ہے، تیری صفات یہ کہ تو اس کو 1000 بار دیتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تشریح تھی مختصراً۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے ابھی نظم کی تشریح دیکھی، مختصراً تشریح تھی، لیکن امتحان میں آپ کو نظم دی جاتی ہے، اس کا بغور مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور دی ہوئی سرگرمیوں کو مکمل کرنا پڑتا ہے۔ ہم چند سرگرمیاں دیکھیں گے۔ دیکھیے اپنی کتاب میں پہلی سرگرمی، مناجات سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجئے۔ خاکہ بنا ہوا ہے، اس میں دیکھیے ذلت سے بچانے والی چیزیں، اس کے نیچے 5 خانے دیے گئے ہیں، ان خانوں کے اندر ذلت سے بچانے والی جو چیزیں ہیں، دیکھیے شعر کے اندر دوسرے شعر میں دوسرا مصرع اس میں دیا گیا ہے۔ پہلے خانے میں دیکھیے ایمان، عیش، دولت، عزم، وقار، پہلی سرگرمی ہوئی۔ دوسری سرگرمی دیکھیے، مناجات سے موضوع لفظ تلاش کر کے خاکہ مکمل کیجئے۔ اس میں بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ شاعر کی طلب، اس میں لکھا ہوا ہے پہلے خانے میں نفس، دوسرے میں آنکھ، تیسرے میں غم، چوتھے میں دل۔ تو نفس کے ساتھ اپنے کتاب میں دیکھیے کہ اس کو نفس کیسا دے، شعلہ بار دے، تو اس میں شعلہ بار لکھنا ہے۔ دوسرا جو خانہ ہے آنکھ ہے، اس کے ساتھ لذت دیدار لکھنا ہے۔ تیسرا غم ہے تو غم کے ساتھ غم گسار لکھنا چاہیے۔ اس کے بعد چوتھا دیکھیے دل مطمئن لکھنا چاہیے۔ تیسری سرگرمی دیکھیے، اوپر کے خانوں میں لکھا ہوا ہے پہلے میں لذت، فریب، گردش اور نالا، تو اس کے لذت کے ساتھ دیدار لکھیے، فریب کے ساتھ سیاہ و سفید لکھیے، گردش کے نیچے لیل و نہار لکھیے، نالے کے نیچے جگر گداس لکھیے۔ اس کے بعد دیکھیے طلبہ، اگلی سرگرمی ہے مناجات کے مصروں کے حوالے سے خاکے میں موضوع جملہ یا فقرہ لکھیے۔ اس کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں دیکھیے خدا کی صفت، آگے خانہ ہے، خدا کی صفت کیا ہے؟ ہر ایک کی بگڑی بنانے والا ہے۔ دوسرا ہے خدا کا حکم، خدا کا کیا حکم ہے؟ ہر ایک چیز اسی سے مانگی جائے۔ تیسرا ہے میری دعا، میری دعا کیا ہے؟ میرے پروردگار مجھے دے۔ چوتھا ہے سائل کا شیوا، سائل کا شیوا کیا ہے؟ سائل کے معنی ویسے فقیر کے ہوتے ہیں، مانگنے والے کے ہوتے ہیں، دامن پسارنا، اس کے آگے خانے میں لکھیے۔ پانچواں ہے زندگی مستعار کا سبب، اس کے خانے میں لکھیے بقائے دعام کا مطلب سمجھ میں آنا۔ یہ چند سرگرمیاں لی ہم نے، باقاعدہ آپ گھر میں ہوم ورک کر کے 200 صفحے کی بیاض میں لکھیے اور میرے پرسنل نمبر پر ارسال کیجیے۔ خدا حافظ۔